हॉट इशू तो हमारा इस वक्त है और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। इस पे हम बात करेंगे। हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं और 20 दिसंबर को हुआ जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में जिसमें 16 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए और उसके खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के आईएसए चीफ का दौरा है ताजिकिस्तान, जहाँ पे अहमद मसूद जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं वो नॉर्दर्न फ्रंट को कमांड कर रहे हैं, उनके साथ क्या बातचीत हो रही है। और उनका जो क्राउड था वो इंडिया से काफ़ी स्ट्रॉन्गर था। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर मेरे ख्याल में जो अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर हम देख रहे हैं, आप अफगानिस्तान को पहले इंडिया की लेंस से देखते थे, फिर ईरान की लेंस से देखेंगे। उसमें चाबहार पोर्ट की बात जो आज की गई है और उसके बाकायदा तौर पर जो एलामिया भी जारी किया गया है, उसके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से उसमें कुछ ऐसी बातें मौजूद हैं जो उसके आपको नजर आता है कि इसका बेसिकली इफेक्ट जो है वो क्या है। बलूचिस्तान फोकस है पर्टिकुलरली जो लार्जर सिनारियो में जो चीज़ बनने वाली है और वो सीरिया से जो सिचुएशन बनी और उसका इफेक्ट जो अब ईरान पे आने वाला है और फिर अफगानिस्तान की साइड पर, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डिसीजंस जो है वो लेने पड़ेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हॉट इशू तो हमारा इस वक्त है और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। इस पे हम बात करेंगे कि 8 जनवरी 2025 या अभी 2 दिन पहले दुबई यूएई में इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है, जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाकयात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। किस लिए? और अभी भी वहाँ पे जो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मुसलसल राब्ते हैं और इंडिया के अफगान कौंसलर जनरल को कौंसलेट मुंबई में जो इंडिया ने खोल के दिया है वहाँ पे उसको इनवाइट किया है, वो वहाँ रहेंगे और ताल्लुकात अपने उन्होंने बहाल किए हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं और 20 दिसंबर को हुआ जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में जिसमें 16 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए और उसके खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान के आईएसए चीफ का दौरा है ताजिकिस्तान, जहाँ पे अहमद मसूद जो अहमद शाह मसूद के साहबजादे हैं वो नॉर्दर्न फ्रंट को कमांड कर रहे हैं, उनके साथ क्या बातचीत हो रही है। कि ये पाकिस्तान ने जो वाखान पे दबाव बढ़ाया, एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में हम गए हैं किसी बातचीत के लिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान का ये जो एक रिएक्शन आया है 45 साल बाद, मैंने देखा है कि पाकिस्तान ने इस तरह रिएक्ट किया है, क्या वजूहत है? देखिए, एक हमने पैराडाइमेटिक शिफ्ट देखा है अफगान पॉलिसी के अंदर। जो शुरुआत होती है जब पेशावर के अंदर बॉम्बिंग हुई थी पुलिस लाइन में, उसके बाद हाई लेवल डेलीगेशन गया और 3 बातें जो है वो की थी कि एक ये कि अगर आप टीटीपी का मसला सॉल्व नहीं करते तो हम बॉर्डर के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करेंगे, वीज़ा और इकोनॉमी को जो है स्ट्रैंगुलेट करेंगे, और तीसरा है कि अगर फिर भी नहीं करेंगे तो बॉर्डर्स और सिक्योरिटी से बढ़कर हम स्ट्राइक की जो है वो ताकत रखते हैं कि वी डू दैट। 3 साल बाद 2 साल बाद जब हम देखते हैं ऑलमोस्ट हम सारे काम जो है वो कर चुके हैं अफगानिस्तान के साथ। ये जो अभी का पीरियड है ये था कि उस रिलेशनशिप को दोबारा जो है वो जोड़ा जाए। ठीक है। और पैदर पे आप वाकियात आपने जिक्र भी किया, इसको हमने एक अरसा दराज तक तकरीबन 5-6 महीने तक जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो था पाकिस्तान ने स्पेशल एडवाइज़र का अफगानिस्तान के लिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सादिक खान साहब को अपॉइंट किया और जिस शाम को वो अपॉइंट हुए उसी शाम को वो गए अफगानिस्तान
اور جب وہ افغانستان میں تھے وہ بات چیت آگے بڑھی, وہی حملہ ایئر اسٹرائک ہوئی, وہ جی بالکل ہے. اس میں کیا میسج تھا؟ میسج یہ تھا کہ ایک تو پاکستان کے پاس جو ہے جب آپ بیٹھے ہیں اور ٹریڈ اور اکانومی پہ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, دو باتیں صادق خان صاحب کو انہوں نے بتائی تھی افغانیوں نے. ایک یہ کہ ویزا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا آسان کر دیں, دوسرا یہ کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو آپ سختی جو ہے وہ نہ کریں. یہ افغانستان نے کہا, لیکن سیم ٹائم جو ہے ہمارے فوجیوں کے اوپر جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان میں اٹیک ہوا, تو انہوں نے بھی کیا نا یہ. بالکل ٹھیک ہے, وہ مذاکرات کے دوران ہی کیا, پاکستان نے مذاکرات کے دوران اس لیے کیا کیونکہ جو ٹی ٹی پی کا اگر ایک بیانیہ بن چکا ہے, اور ابصار صاحب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ کافی ڈسٹارٹیڈ ہے اس ٹائم پر, کافی ڈیوائیڈڈ ہے. جو ٹی ٹی پی کا پروپیگینڈا ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اوور لیپ کر رہا ہے جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کے ساتھ. اگر کھل کے جو ہے وہ بات کریں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی موومنٹس جو ہوتی ہیں جیسے ٹی ٹی پی کی جیسی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی. حالیہ دنوں میں بھی آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی, ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے. جی بالکل, اس کے ساتھ وہی پالیسی ٹی ٹی پی کی دہشت گرد تنظیم کی پاکستان کے خلاف ہوں, اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اس کی بھی پاکستان کے بارے میں وہی پالیسیز ہوں, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اٹ از ڈینجرس. اور میرے خیال میں کہ یہ ڈسٹارٹڈ ویژن آف پولیٹیشن پالیٹکس جو سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بڑا جو ہے وہ پرابلم بنے گی. اور یہ نیریٹیوز جو ہے یہ بیسیکلی اس قسم کی تنظیموں کو جو ہے وہ ایڈ کرتی ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ افغانستان کے حوالے سے, ٹو میک ون پوائنٹ ویری کلیئر, اس وقت سچویشن جو ہے وہ اب نارمل ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ایشو کو ایک لینز سے دیکھا ہے جو انڈیا کا لینز ہے, کہ ان کی وہاں پر ہم نے ہمیشہ کہا کہ کارزائی دور میں بھی, اشرف غنی دور میں بھی وہاں پر ایسے ایشوز تھے جو پاکستان کو پرابلمٹک جو ہے وہ رہے. اب وہ دوبارہ اس قسم کا آنا اور اس قسم کے پروسیس کا جو ہے وہ حصہ بننا, لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ سلور لائننگ ہے اور جو خبر بھی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی ریسیٹلمنٹ کے اوپر جو ہے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کو غزنی میں ریسیٹل کریں گے ان کی فیملیز کو, وہ بیسیکلی یو اے ای کر رہا ہے. یو اے ای کر رہے ہیں, اور 10 ارب جو مانگے تھے پاکستانی دے رہے یو اے ای سے آئیں گے. اور دوسری یہ ہے کہ جو یو اے ای ہے افغانستان کو انہوں نے کہا کہ آپ کنسٹرکشن وغیرہ کریں, دے وانٹ کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ ایک انڈین کمپنی کو جو ہے وہ دی جائے. ٹھیک, تو یہ محمود صاحب, یہ جو غزنوی میں ری سیٹلمنٹ کی جا رہی ہے, تو غزنوی صاحب وہیں سے آئے تھے, تو کیا وہاں ٹی ٹی پی سیٹل ہو جائے گی اور وہاں سے پھر سومنات ہی سیدھا جائے گی, یا اسٹاپ اوور یہاں پہ پاکستان میں کریں گے؟ کیا ان کی پالیسی ہوگی ہندوتوا کے ساتھ اب ہاتھ ملانے کے بعد؟ بات یہ ہے کہ غزنی سے پہلے یہ ارزگان میں بھی کی گئی تھی, جو کہ افغانستان کا ایک سینٹرل وہ ہے صوبہ ہے, تو وہاں پہ بھی وہ رکے نہیں, وہ پھر واپس آئے. اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میں پاکستان بس جانا چاہیے واپس, تو وہ آئے تو تیرام میں ان کی پریزنس پھر ہمیں دیکھنے کو ملی. یہ کوششیں بہت پہلے سے ہوئی ہیں, اور پاکستان کی ڈیمانڈ پہ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی یہ جو ایسٹرن پروونسز ہیں افغانستان کے, تو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو بہت ڈیپ انسائڈ افغانستان لے جانے کی کوشش کی گئی تھی, اور وہ ریلوکیٹ بھی ہو گئے تھے, ان کی فیملیز تھیں ان کے ساتھ. اور ابھی بھی اسی پہ زیادہ زور ہے, اور اس کے لیے وقت بھی مانگا ہے. جو آخری ملاقات ہوئی ہے تو ہماری اطلاع کے مطابق افغان طالبان نے وقت مانگا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اور وقت دے دیں, کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے لوگ ہیں تو وہ مختلف جی سر جی وہ تقسیم ہے اس معاملے پہ, ان میں تقسیم ہے, وہ اس بات پہ یکسو نہیں ہے. پورے کے پورے افغان طالبان جو ہیں وہ اس معاملے پہ یکسو نہیں, کیونکہ وہ ان کے مختلف وہ ہیں, ایک رہبری شورا ہے, ایک انتظامی ہے, پھر نیچے ان کے جو عام ورکر ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو وہ اس وجہ سے وہ نہیں ہو کے دے رہی. لیکن میں انڈیا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جب تاریخ پہ جی ہاں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ لگ رہا ہے, اور اس کے جب تانے بانے آپ دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان کو صرف تنگ کرنے کی کوشش تھی, جو کہ میرے خیال میں پاکستان نے اگنور کیا. پاکستان اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ
جو افغان طالبان ہیں تو ان کا ایک نیریٹو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روس کو بھی بھگایا اور انہوں نے امریکہ کو بھی بھگایا اور ان کو شکست بھی دی، لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ ان ممالک سے پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان نے شکست دی تھی اور ہم تو پاکستان ہی کو یہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی اتنی پاور ہے کہ ہمیں جو تکلیف ہوئی وہاں پہ تو پاکستان کی وجہ سے وہ اب بھی افغان طالبان کا نام نہیں لے رہے۔ اور ایک چیز اور بھی، افغان طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے تو اس نے ماضی میں ہر اپنے اتحادی کو افغانستان کا جو بھی تھا تو جب وقت پڑا تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کرزئی کا وقت دیکھیں، شمالی اتحاد کو دیکھیں، نجیب کو دیکھیں اور اس کے علاوہ اشرف غنی کو دیکھیں، جس پہ بھی برا وقت آیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو افغان طالبان ان کے حشر سے واقف ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان میں لیکن لگ نہیں رہا جس طرح کے وہ ان کے ساتھ جتنا کلوز چلے گئے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو میٹنگز کر رہے ہیں سر، اس میں ایک مسئلہ ہے، کونسل جنرل وہاں پہ اپوائنٹ ہو رہا ہے، اس میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ انڈیا ان کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس کے 3-4 بڑے ریزنز ہیں اس وقت۔ ایک تو ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہے، وہاں پہ خواتین کے جو مسائل ہیں، وہاں پہ جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ طالبان کی عالمی تنہائی جو ہے ان کی کوئی بھی اس وقت کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں۔ تو انڈیا ان کے ساتھ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ صرف پاکستان، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، ان طالبان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ پاکستان میں فساد جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں انڈیا سپورٹ کرے گا، چاہ بہار کے ذریعے اب ان کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ مصری اور متقی کے درمیان انڈیا کو کیا پڑے گا فرق؟ انڈیا کو پڑے گا سر، اس سے فرق پڑے گا۔ جب وہ افغان طالبان کے ساتھ جائیں گے تو انہیں اس سے فرق پڑے گا، کیونکہ وہ جو سلامتی کے جو باقی مسائل ہیں تو اس میں بھی ان کو خطرہ ہوگا اور وہ صرف اپنے ایک خطرے کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ افغانستان اس وقت بین الاقوامی دہشت گرد گروپوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے، یہاں پہ القاعدہ، آئیسس اور جو باقی آئیسس خراسان اور باقی تنظیمیں ہیں، اور انڈیا کو یہی خطرہ ہے کہ اگر ہم اس وقت جا کے افغان طالبان کو انگیج کریں گے تو جو ہمیں خطرہ ہے ان تنظیموں سے تو اس سے ہم کسی طریقے سے بچ سکیں گے۔ پاکستان اور چین کے ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے، میرا سوال سن لیں، کنداری گروپ ہے وہاں، حقانی گروپ ہے، وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور خوست میں شفٹ ہو گیا ہے حقانی گروپ، اس کی وجہ بتائیں۔ دوسری مختصراً یہ بتا دیں کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان جو ان کا محسن رہا ہے اتنے سالوں سے، اس کے ساتھ تو وہ وفاداری نبھا نہیں سکے، نہ پختون ولی نبھا سکے ہیں، تو انڈیا کے ساتھ فوراً تیار ہو جائیں گے کہ وہاں کے گروپس کو ان کو گارنٹی دے دیں، ہمیں تو دے نہیں رہے ٹی ٹی پہ گارنٹی، یہ کیا پالیسی ہے؟ وہ کوئی گارنٹی انڈیا کو نہیں دے سکتے، اس کی پوزیشن میں وہ نہیں ہیں اس وقت۔ جو افغان طالبان کی جو اپنی پوزیشن ہے تو جب آپ اسے دیکھتے ہیں وہ جو انڈیا سے مانگ رہے ہیں، انڈیا وہ انہیں دے نہیں سکتا۔ انڈیا صرف ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے وہ جو افغان جو لوگ ہیں، عام لوگ، جس میں اس نے اپنا انفلوئنس بنایا تھا اشرف غنی اور حامد کرزئی کے وقت میں، ان کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں تو دراصل آپ کے لیے امداد لے کے آ رہا ہوں اور میں تو بہت آپ کے غم میں گلا جا رہا ہوں، لیکن بات یہ کہ یہ دیکھیں ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا۔ یہ اس قسم کی ایک انگیجمنٹ ہے میرے خیال۔ جی ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف انگیجمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ، اشرف غنی اور کرزئی کے سپورٹرز کو میسج دینے کے لیے انڈیا نے یہ کی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ صرف یہی ہے اور اس پہ پاکستان کی اس وقت اب پالیسی کیا ہونی چاہیے ٹورڈز افغانستان؟ دیکھیں، جو ماضی کی انڈین انگیجمنٹ تھی افغانستان میں وہ ڈیفرنٹ تھی۔ اس ٹائم پر وہاں پہ نیٹو کی افواج موجود تھی اور ان کا جو کلاؤڈ تھا وہ انڈیا سے کافی اسٹرانگر تھا۔ افغانستان کی گورنمنٹ ان پرٹیکولر میرے خیال میں جو اگلے 6 مہینے 8 مہینے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آپ افغانستان کو پہلے انڈیا کی لینس سے دیکھتے تھے، پھر ایران کی لینس سے دیکھیں گے۔ اس میں چابہار پورٹ کی بات جو آج کی گئی ہے اور اس کے باقاعدہ طور پر جو اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، اس کے ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے اس میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جو اس کے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا بیسیکلی افیکٹ جو ہے وہ کیا آئے گا۔ بلوچستان فوکس ہے پرٹیکولرلی جو لارجر سیناریو میں جو چیز بننے والی ہے اور وہ سیریا سے جو سچویشن بنی اور اس کا افیکٹ جو اب ایران پہ آنے والا ہے اور پھر افغانستان کی سائڈ پر، میرے خیال میں پاکستان کو ڈیسیجنز جو ہے وہ لینے پڑیں گے۔ کیا اور سب سے پہلے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہم نے جو افغان طالبان کے ساتھ، کیونکہ دنیا اوبیسلی ڈپلومیسی پہ چلتی ہے، آپ نے کہا انریکگنائزڈ ہے لیکن پیسے ان کو برابر ملتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے محمود جان صاحب نے بھی کہا کہ ساری دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر ہیں، لیکن دنیا کے ہر ڈپلومیٹ جا کر ان سے مل رہا ہے۔ بالکل، ہمیں ایک ایسی سچویشن کو جو کا ادراک جو ہے اب ہو جانا چاہیے کہ یہ اب دوستی اور یاری والا نہیں چلے گا۔ پھر کیا چلے گا؟ اس پہ ڈپلومیسی چلے گی، گیو اینڈ ٹیک چلے گا، گیو اینڈ ٹیک، گیو اینڈ ٹیک جو ہارڈ کور ڈپلومیسی۔